जमारा मेरी बहन, ऐसे इंकशाफात अब ना मेरे लिए नए हैं, ना मेरी ज़ात पर कोई गहरे असरात छोड़ते हैं। और फिर अब मैं अजीज़ की हयात आमूज़ में ज़ख्मों की कायनात और सफ़र की लकीरों में अपनी फ़ना की तहरीरें नहीं भरना चाहता। सांप के हाथों एक दफ़ा डस जाने के बाद कोई भी मुसाफिर इस रास्ते पर सफ़र नहीं करना चाहता जहाँ पहले डसा जा चुका हो। देख मेरी बहन, मैं अपने अजीज़ की हालत, सर्द रातों की उदासी और खोई शाम की कनातों में कहना शजर की बेबहार शाखों जैसी नहीं करना चाहता। मेरी बहन, अब मैं अपने हरीम ज़ात में ज़माने की दूरियां समेट चुका हूँ और इसमें अब कोई हलचल बर्पा नहीं करना चाहता। यूँ जानो, ये जो मेरी तलवार है, मैंने इसे अपनी ज़िंदगी का अहद कर रखा है। यही मेरी साथी है, यही मेरे दिल का दरमा, मेरे दिल का करार है। इसी के साथ वक्त का हमराज बनकर अब मैं मिट्टी के लमस, पानी के जायकों को तब्दील कर चुका हूँ। इसी के सेहरे में सिमतों और रफ्तार में जो फ़र्क है, इसको पहचान चुका हूँ। अब इसके सिवा ना कोई मेरा मखरज है, न मंबा, न मतला, न मकता। मैं इन लोगों में से नहीं जो फ़र्क को सज़ा, जबर को अमन, तपश को चांदनी, रेत को आब समझकर खामोश हो जाते हैं। मेरी बहन, मैं जानता हूँ ये जो गुफ्तगू तुमने की है मेरा दिल रखने के लिए की है, और अगर मजाक किया है तो ये बहुत बदतरीन मजाक है। जमारा मेरी बहन, तो ये भी देख, मरसीना इंतहा दर्जा की खूबसूरत लड़की है। वो अपने हरीम दिल में मेरे जैसे खुश इंसान को जगह देने पर कैसे तैयार हो जाएगी? और फिर मेरी इसकी मुलाकात ही कितनी तवील है। चंद रोज़ वो मेरे लश्कर में रही, इसके बाद यहाँ मुंतकिल हो गई। ना कभी मैंने इस पर कोई बड़ा एहसान किया जिसके तले दब कर वो मेरी तरफ माइल हुई। ना ही मुझ में कोई ऐसी खूबी है, ना ही मैं बहुत बड़े मालो मता का मालिक हूँ जो इसे मेरी तरफ माइल होने पर आमादा करते। बहन, अगर वो ये समझकर मेरी तरफ माइल हुई है कि मैंने फ्रांस के इन नाइटों का किला कमा किया है जो इसकी माँ, बहन और भाइयों के कातिल थे, और चंद रोज़ अपने लश्कर में रखकर इनकी मेहमान नवाजी की, तो ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं। मेरी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता, और ऐसा करना चाहिए था। इंसानियत के नाते से वो मेरा फ़र्ज़ बनता था। और अगर किसी और वजह से मरसीना मेरी तरफ माइल हो चुकी है तो उसे समझा देना कि वो रास्ते जो मेरी तरफ आते हैं इनमें कांटे और खार के सिवा कुछ नहीं रखा हुआ। बहरहाल मेरी बहन, तूने मेरे हाथ धुलवाए, इसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ ही तारत खाने से निकल कर मुजद्दुद्दीन नशिस्तगाह की तरफ चला गया था। जमारा जब तारत खाने से निकली और मोड़ मुड़ी तो देखा वहाँ मरसीना और मिशाल दोनों बहनें उदास और अफसुर्दा खड़ी थीं। उनकी तरफ देखते हुए जमारा की हालत भी इन्हीं जैसी हो गई। फिर आगे बढ़ते हुए बारी बारी उसने मरसीना और मिशाल को अपने साथ लिपटा लिया। फिर वो मरसीना को मुखातिब करते हुए कह रही थी, मरसीना देखो, फिक्रमंद ना होना। मेरा ख्याल है जो गुफ्तगू मेरे और भाई मुजद्दुद्दीन के दरमियान हुई वो तुम दोनों बहनों ने सुन ली है। भाई मुजद्दुद्दीन बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी गुफ्तगू से शायद उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया है कि मैंने इन्हें शादी पर आमादा करने की कोशिश की है, या इनके साथ मोहब्बत भरा ठट्ठा और मजाक किया है। वो एक बार डस से जा चुके हैं, बड़े मोहतात हैं, लेकिन मेरी बहन वो ऐसे नहीं कि किसी की दिल शिकनी करें। एक बात याद रखना, जिस रोज़ इन्हें यकीन हो गया कि तुम वाकई उनसे मोहब्बत करती हो और इन्हें अपनी ज़िंदगी का साथी चुन चुकी हो, तो याद रखना वो तुमसे ऐसी मोहब्बत करेंगे जो यकीनन बेकनार और बेइंतहा होगी। आओ वहाँ खाना लगाएं, सब हमारे इंतज़ार में वहाँ बैठे होंगे। जमारा की गुफ्तगू से मरसीना और मिशाल दोनों बहनें संभल गई थीं। फिर तीनों बड़ी तेज़ी से नशिस्तगाह में खाने के बर्तन लगाने लगी थीं। खाना खाने के बाद मुजद्दुद्दीन, शमसुद्दीन और खतलक थोड़ी देर वहाँ बैठकर बातें करते रहे, फिर उठकर अपनी खैमागाह की तरफ चले गए। चंद रोज़ तक मुजद्दुद्दीन ने अपने लश्कर के साथ अलरुबा शहर के बाहर क़याम किए रखा। इसके बाद सुल्तान की तरफ से पैगाम आने के बाद वो हलब की तरफ चला गया था। मुजद्दुद्दीन और शमसुद्दीन की माँ और उनकी फूफी ज़ोरान, फूफीजाद बहन और खतलक की मंसूबा अबीरा इकट्ठी बैठी गुफ्तगू कर रही थीं कि घर में शमसुद्दीन और खतलक दोनों दाखिल हुए। उसी नशिस्तगाह में दाखिल हुए जिसमें वो तीनों बैठी बातें कर रही थीं। तीनों ने देखा शमसुद्दीन और खतलक कुछ उदास और परेशान थे। दोनों आगे बढ़कर नशिस्तों पर बैठ गए। कुछ सोचा, फिर अपनी माँ को मुखातिब करते हुए शमसुद्दीन कहने लगा, माँ, थोड़ी देर तक लश्कर यहाँ से कूच करेगा, भाई के साथ हम भी यहाँ से रवाना होंगे। माँ, हम दोनों भाइयों की आपसे एक गुजारिश है। यह यूँ जाने एक ऐसा काम है जो आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। माँ, हम दोनों भाइयों की निस्बत तय हो चुकी है। मुजद्दुद्दीन हमारा बड़ा भाई है। पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि मरसीना नाम की लड़की भाई को पसंद करती है। वो और उसकी छोटी बहन मिशाल ऐसी खूबसूरत है कि दोनों एक से बढ़कर एक हैं। माँ, मैं चाहता हूँ भाई की अगर शादी नहीं तो कम अज़ कम इन दोनों निस्बत ही मरसीना से तय हो जाए। आप जानती हैं कि जब तक भाई की शादी नहीं होगी, मैंने और खतलक ने भी ये तहिया कर रखा है कि हम शादी नहीं करेंगे। माँ, हम भाई से पहले इसलिए घर आए हैं कि इस मौजू पर उनकी आमद से पहले आपसे बात करें। सिर्फ आप ही उन्हें शादी पर आमादा कर सकती हैं। हमारे पीछे पीछे वो भी आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि रवानगी से कबल आप इस मौजू पर उनसे बात करें और इन्हें शादी पर आमादा करें। माँ, वो लड़की बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी और बड़ी खिदमत गुजार है। फिर यह कि भाई को पसंद करती है, भाई से मोहब्बत करती है, और हमें क्या चाहिए? जब तक शमसुद्दीन बोलता रहा
زہران، عبیرہ اور خطلق تینوں بڑے غور سے شمس الدین کی ماں کی طرف دیکھتے رہے۔ جب شمس الدین خاموش ہوا تب عبیدہ بولی، پہلے یہ بتاؤ کہ لشکر کس سمت کا رخ کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ کیا کوئی نیا خطرہ اٹھا ہے؟ اس بار شمس الدین کی بجائے خطلق عبیدہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ماں، انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ نے پرپرزے نکالنے شروع کر دیے ہیں۔ جرمنی اور فرانس کے بادشاہ ہزیمت اٹھا کر واپس جا چکے ہیں، لیکن اب پھر یورپ سے صلیبی سرماؤں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ہر روز سینکڑوں صلیبی ان علاقوں کا رخ کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ کے پاس جمع ہو رہے ہیں اور کچھ یروشلم کے نصرانی بادشاہ بالڈون کے پاس جوک در جوک جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ زیادہ صلیبی انطاکیہ میں ریمنڈ کے پاس جمع ہوئے ہیں۔ ریمنڈ نے جب دیکھا کہ اس کے لشکر کی تعداد سلطان نور الدین کے لشکر سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، تب اس نے ہمارے علاقوں میں چھیڑ چھاڑ کرنی شروع کر دی ہے۔ ہمارے واقعہ نگار نے اطلاع کر دیا کہ ریمنڈ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ہماری سرحدوں پر آیا ہے اور ہمارے علاقوں میں شب خون مارنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ دراصل وہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہے۔ اسی کی سرکوبی کے لیے ماں، لشکر تھوڑی دیر بعد یہاں سے کوچ کرے گا۔ میں چاہتا ہوں کوچ کرنے سے قبل کم از کم آپ اس موضوع پر بھائی سے بات تو کریں۔ خطلق کی اس گفتگو کا جواب عبیدہ دینا ہی چاہتی تھی کہ عبیرہ نے مجد الدین کو آتے سین میں دیکھا، لہذا سرگوشی کے انداز میں کہنے لگی، بھائی آ رہے ہیں۔ سب خاموش ہو گئے، پھر ایک دم بات کا رخ بدلتے ہوئے بلند آواز میں عبیرہ بول پڑی۔ اس نے شمس کو مخاطب کیا تھا، شمس الدین میرے بھائی، روانگی سے قبل کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیں، میں تیار کر دوں۔ اتنی دیر تک مجد الدین بھی نشست گاہ کے اس دروازے تک پہنچ گیا، لہذا اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے عبیرہ کہنے لگی، اچھا ہوا بھائی بھی آ گئے ہیں، یہ خود ہی بتا دیں کیا کیا چیز اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ اندر داخل ہوتے ہوئے مجد الدین آگے بڑھ کر اپنی ماں کے پہلو میں بیٹھ گیا اور عبیرہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عبیرہ میری بہن، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی میرے آنے سے پہلے ان دونوں بھائیوں نے بتا دیا ہوگا کہ لشکر تھوڑی دیر تک یہاں سے روانہ ہوگا۔ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، بس تھوڑی دیر تک یہاں سے رخصت ہوں گا۔ اسی بنا پر میں اپنے گھوڑے کو ساتھ نہیں لایا، گھوڑا لشکر گاہ میں چھوڑ آیا ہوں۔ دونوں بھائیوں کے گھوڑے بھی وہی ہیں۔ ماں، حسب سابق جس طرح تم مجھے اجازت دیا کرتی تھی، مجھے اجازت دو کہ میں رخصت ہوں۔ ماں، میرے حق میں دعا بھی کرنا، اس لیے کہ ماں، جب تم دعائیں دیتے ہوئے مجھے رخصت کرتی ہو تو جہاں جنگ میں میری تلوار اپنا کام کرتی ہے، وہاں تمہاری دعائیں بھی میرے کام آتی ہیں۔ مجھے خوشی خوشی رخصت کرو۔ عبیدہ بڑی سنجیدگی سے مجد الدین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوا تب بڑی سنجیدگی میں عبیدہ نے اسے مخاطب کیا، مجد الدین میرے بیٹے، میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا، اس لیے کہ عبیدہ کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں مجد الدین بڑی ارادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے بول پڑا، ماں تم مانگو، کیا مانگتی ہو؟ ماں، قسم مجھے پیدا کرنے والی کی، تم جان بھی مانگو تو میں اپنی جان تشت میں سجا کر تمہارے سامنے پیش کر دوں۔ عبیدہ نے تڑپ کر اپنا ہاتھ مجد الدین کے منہ پر رکھ دیا، کہنے لگی، بیٹے ایسی باتیں نہیں کرتے، بچے میں تیری بہتری چاہتی ہوں۔ میری خواہش ہے اس گھر میں تیرے بچے کھیلیں، پھولوں کی طرح کھیلیں، شور کریں، اور میں ان کے درمیان بیٹھ کر اپنے مستقبل کی درخشندگی دیکھ سکوں۔ مجد الدین سنجیدہ ہو گیا، کچھ سوچا، پھر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہنے لگا، ماں اگر یہ بات ہے تو شمس الدین اور خطلق کی شادی کر دیتے ہیں، پھر دیکھیں سین میں بچے کھیلیں گے، آپ بھی خوش ہوں گی، اس کے بچوں کو دیکھ کر میں بھی خوش ہوتا رہوں گا۔ عبیدہ نے اس موقع پر تیز نگاہوں سے مجد الدین کو گھورا، اور تم؟ مجد الدین نے بڑے پیارے انداز میں اپنا سر عبیدہ کی گود میں رکھا، اپنے دونوں ہاتھ اس کے دونوں گھٹنوں پر رکھے، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا، ماں میرے متعلق یہی فیصلہ کر لیں کہ مجھے قدرت نے صرف آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ماں، جنگوں میں عالم اسلام کی خدمت اور بہتری کے لیے وقف ہوتا ہوں، اور جب میں گھر پہ ہوتا ہوں تو ماں میری ساری توانائیاں آپ کی بہتری، بھلائی اور خدمت کے لیے وقف ہوتی ہیں۔ کیا اتنا ہی کافی نہیں ہے؟ عبیدہ نے پھر تیز نگاہوں سے مجد الدین کو گھورا، کہنے لگی، اگر تمہارا باپ بھی اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر یہی الفاظ کہہ دیتا تو پھر یاد رکھنا اس کی نسل کیسے بڑھتی، تم لوگ کہاں سے آتے؟ مجد الدین سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، ماں میری نسل کون سی ختم ہو رہی ہے؟ شمس الدین اور خطلق کی شادی ہو جائے گی تو نسل بڑھنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ماں مجھے ان رسوں پر نہ گھسیٹے تو اچھا ہے۔ ماں تمہاری بڑی مہربانی، ایک بار ایک لڑکی سے تم نے میری نسبت بھی طے کر دی تھی، شادی کا بھی ارادہ کر لیا، اب بدقسمتی سے میرے نصیب میں نہ تھی تو اس میں تمہارا کیا قصور؟ بس یوں جانو میرے سلسلے میں تم اپنا فرض ادا کر چکی ہو، اب شمس الدین اور خطلق کا فرض ادا کرنا باقی ہے، پہلے ان دونوں کا معاملہ اپنی تکمیل کو پہنچے گا۔ عبیدہ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار نمودار ہوئے تھے، کچھ سوچا پھر کہنے لگی، مجد الدین تم میرے بڑے بیٹے ہو، سب سے زیادہ مجھے عزیز بھی ہو، میں اس بات کو بھی تسلیم کرتی ہوں کہ شمس الدین اور خطلق کی جو عزت، جو وقار ہے، وہ بھی تمہاری جدوجہد کا مرہون منت ہے، مگر بیٹے ایک بات یاد رکھنا، میں جس قدر تم سے زیادہ محبت کرتی ہوں
اس سے کہیں زیادہ تمہارے معاملے میں میں انتہا پسند بھی ہو جاؤں گی۔ سب لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ شمس الدین اور ختلق کی نسبت میں تمہیں زیادہ چاہتی ہوں۔ ایسا تمہارا اپنی شخصیت کی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے کردار کے باعث ہے۔ ابھی میں محبت اور پیار سے کام لے رہی ہوں، اگر تم اپنی ضد پر اڑے رہے تو یاد رکھنا میں بھی اپنی انتہا پر اتر آؤں گی، اور اس وقت تک کھانا پینا ترک کر دوں گی جب تک تم شادی کے لیے ہاں نہیں کر دیتے۔ مجد الدین نے تڑپ کر اپنا ہاتھ عبیدہ کے منہ پر رکھ دیا، پھر اپنا سر اس کی گود میں ٹکاتے ہوئے کہنے لگا، اتنا بڑا فیصلہ نہ کرنا۔ جس روز تم نے یہ فیصلہ کر لیا اس روز ماں یہ بات سمجھ لینا کہ وہ دن مجد الدین کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ماں، میں اپنے آپ کو دشواریوں کٹھانیوں میں دیکھ سکتا ہوں، لیکن میں یہ کسی صورت برداشت نہیں کروں گا کہ میری ماں بھوکی پیاسی تڑپتی رہے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ ماں کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتے تو پھر ماں کی بات ماننا ہوگی، حکمانہ سے انداز میں عبیدہ نے کہا تھا۔ اس پر گھورنے کے انداز میں مجد الدین نے شمس الدین اور ختلق کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، لگتا ہے یہ دونوں کسی خاص مقصد کے تحت مجھ سے پہلے گھر داخل ہوئے ہیں، ورنہ پہلے یہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی گھر میں آیا کرتے تھے، اور میری آمد سے پہلے ماں ان دونوں نے مل کر اس موضوع پر آپ سے بات ضرور کی ہوگی۔ ان کے چہرے بھی بتاتے ہیں کہ کچھ انہوں نے کیا ہے، اس لیے کہ دیکھتا ہوں کہ یہ مجھ سے کچھ نظریں بھی چرا رہے ہیں۔ ماں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ تم سب لوگ میری بہتری اور بھلائی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو، مگر دیکھو ماں، عبیدہ نے اسے ڈانٹ دیا، دیکھو کچھ نہیں، بس میں آخری فیصلہ کرنا چاہتی ہوں۔ مجد الدین نے پھر پیار بھرے انداز میں اپنا سر عبیدہ کے کندھے پر رکھ دیا، پھر کہنے لگا، اچھا ماں، ابھی تو میں لشکر کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں، مجھے دعائیں دو، ناراضگی کا اظہار نہ کرو، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ جنگ سے لوٹنے کے بعد اس موضوع پر بات کریں گے۔ اور عبیدہ نے پھر سختی سے اس کی بات کاٹ دی، اور کیا؟ مجد الدین مسکرایا، ہنس دیا، کہنے لگا، اور جیسا آپ کہیں گی ایسا کر لیں گے۔ مجد الدین کے ان الفاظ سے سب کے چہرے کھل اٹھے تھے، مسکرا رہے تھے۔ پھر اچانک عبیدہ نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ مجد الدین بھی شاید سمجھ گیا، اپنی ماں کے گلے لگا۔ عبیدہ نے اس کا سر، اس کی پیشانی چومی، پھر اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لے لیا، اور جب وہ مجد الدین سے کچھ کہنے لگی تو مجد الدین نے دیکھا اس کی ماں کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی تھی۔ مجد الدین تڑپ کر علیحدہ ہو گیا اور پوچھا، تم رو رہی ہو ماں؟ اس موقع پر عبیدہ سسک پڑی تھی۔ اس کی یہ حالت زہران اور عبیرہ برداشت نہ کر سکیں۔ سب سے پہلے بھاگتی ہوئی عبیرہ اٹھی، عبیدہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ اتنی دیر تک زہران بھی پہنچ گئی، اس نے بھی عبیدہ کا سر اپنے کندھے پر رکھا، پھر عجیب سا سما بند گیا۔ زہران رونے لگی تھی، عبیرہ عبیدہ کے شانے پر سر رکھ کر سسکیاں اور ہچکیاں لے رہی تھی۔ شمس الدین اور ختلق اداس گمسم بیٹھے تھے۔ اس موقع پر مجد الدین اپنی جگہ سے اٹھا، اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں۔ بڑے پیار سے اس نے زہران اور عبیرہ کو علیحدہ کیا، پھر اپنی ماں کے سامنے ننگے فرش پر بیٹھ گیا، اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے اور کہنے لگا، ماں تم روئی ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم نے میری کسی فعل کو ناپسند کیا ہے۔ ماں، میں بڑا بدنصیب شخص ہوں جس کی وجہ سے میری ماں روئی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دو۔ پھر اس کے ساتھ ہی مجد الدین نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھ دیا اور اپنے جڑے ہوئے ہاتھ اس کے چہرے کے قریب لے گیا، پھر وہ خود بھی سسک پڑا تھا۔ میں نے اپنے رویے سے تمہیں رلا دیا۔ عبیدہ نے مسکراتے ہوئے اس کے دونوں جڑے ہوئے ہاتھ علیحدہ کیے، اس کا سر اوپر کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر کہنے لگی، بیٹے یہ زہران اور عبیرہ خواہ مخواہ جذباتی ہو گئی ہیں۔ قسم خدائے پاک کی، میرے یہ آنسو خوشی کے آنسو تھے کہ تم کم از کم میری بات ماننے کے لیے تیار تو ہو گئے ہو۔ بیٹے پہلے یہ بتاؤ کہ مرسینہ نام کی وہ لڑکی کیسی ہے جس کی تم نے مدد کی تھی؟ مجد الدین مسکراتے ہوئے اٹھا، اپنی نشست پر بیٹھ گیا، پھر اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بہت اچھی لڑکی ہے۔ عبیدہ مسکرائی اور کہنے لگی، اگر بہت اچھی ہے تو میں اسے پھر تم سے بیانے کا ارادہ کر چکی ہوں۔ دیکھ بیٹے، اچھی لڑکی خداوند قدوس کی رحمت ہوتی ہے۔ اب میرا آخری فیصلہ یہ ہے کہ پہلے تمہاری شادی ہوگی، اس کے بعد مرسینہ اپنے ہاتھوں سے شمس الدین اور ختلق کی شادی کا اہتمام کرے گی۔ بیٹے یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں چاہوں گی۔ مجد الدین اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، ماں جو مرضی یا کرتی رہو، میں تمہارے ارادوں میں حائل نہیں ہوں گا، بلکہ تم جو کچھ کرو گی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہوں گا۔ اب اٹھو اور حسب سابق ہم تینوں بھائیوں کو رخصت کرو۔ مجد الدین کے اس فیصلے سے سارے خوش ہو گئے۔ پھر عبیرہ بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹی، اس کے ہاتھ میں قرآن مقدس تھا جو اس نے عبیدہ کو تھما دیا۔ حسب سابق نشست گاہ سے نکلی، سب اس کے ساتھ تھے۔ پھر عبیدہ صدر دروازے کے سامنے قرآن مقدس اونچا کر کے کھڑی ہو گئی۔ باری باری مجد الدین، شمس الدین اور ختلق اس کے نیچے سے گزرے۔ تینوں کو سب نے الوداع کہا، پھر وہ تینوں وہاں سے رخصت ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نور الدین کے لشکر نے حلب سے کوچ کیا تھا۔ انطاکیہ کا نصرانی بادشاہ ریمنڈ مسلمانوں کے علاقوں کے اندر یلغار کر چکا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی بڑی برق رفتاری کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ ایک مقام پر دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھیں۔ دوسری طرف سلطان نور الدین نے بھی شیرکو اور مجد الدین کے ساتھ اپنے لشکر کی ترتیب درست کرنا شروع کر دی۔
لشکر کے وسیع حصے یعنی کلب میں سلطان نور الدین خود رہا، اپنے ساتھ اس نے فخر الدین مسعود اور اسامہ بن مرشد کو رکھا تھا۔ دائیں پہلو پر اسد الدین شیر کو میمنہ کی کمانداری کر رہا تھا، نجم الدین اس کے نائب کے طور پر رکھا گیا تھا، میسرہ یعنی لشکر کے بائیں حصے کا کماندار مجد الدین تھا، حسب سابق شمس الدین اور خطلخ دونوں اس کے ماتحت کام کر رہے تھے۔ جب لشکر کی ترتیب درست ہو چکی اور ہر کماندار اپنے لشکر کے سامنے چلا گیا، تب سلطان نے اپنے سامنے ایک نگاہ دشمن کے لشکر پر ڈالی جو اپنی ترتیب درست کر رہے تھے۔ پھر لمحہ بھر کے لیے سلطان نے میدان جنگ پر نگاہ دوڑائی۔ اس کے اندر گھوڑے دوڑنے کے باعث میدان جنگ کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے دھند میں لپٹی سرما کی بھیگی دھوپ۔ آسمان پر بوند بوند پانی کو ترستے بادل ادھر ادھر تیر رہے تھے۔ زمین کی خوش لباسی اور رنگے رعنائی اڑتی دھول کے اندر ماند پڑ گئی تھی۔ فضاؤں میں کھنکتی صدائیں کسی خون آلودگی کی خبر دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک میدان جنگ کا جائزہ لینے کے بعد سلطان نور الدین زنگی کا سر اپنے گھوڑے کی ذہن کے ہانے پر جھک گیا۔ پھر وہ بڑی عاجزی اور انکساری میں دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ، اے مالک مہربان، اس اداس دنیا کے آب و گل میں یہ چاند تارے، یہ کہکشاں، یہ زہرہ و مشتری، یہ صحراؤں میں خاک چھانتے پرندے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ مہتاب کی چاندنی، ستاروں کی آبنوسی روشنی، یہ پتوں کو لوریاں دیتی شبنم اور خاموشی کی ردا میں رنگ بھرتی خوشبو، میرے اللہ سب تیری ہی ہم تیری ہی توصیف کرتے ہیں۔ میرے اللہ میں بھی تیرا ایک عاجز اور منکسر و مزاج بندہ ہوں، ضرورت کے ہر لمحہ تجھی سے مدد مانگنے اور تیری ہی بندگی اور عبادت، تیری ہی صفت و حمد کرنے والا ہوں۔ میرے اللہ تو چاہے تو نگہت گل کو شمشیر بنا دے، جبر کی دستانوں کو کفن کی دھجیوں میں تبدیل کر دے۔ میرے اللہ تو چاہے تو بلبل کی غمزدہ آنکھ، سسکیاں لیتی فاختہ، وریدہ بدن کلیوں، شجر شجر دہکتے بدن اور بیواؤں کی سینہ چاہ کرتی ہوک کو تاروں کے افسانوں اور خشک نظاروں کے خزانوں میں تبدیل کر دے۔ میرے اللہ وقت کے مجدار اور تاریخ کی رفتار میں اگر تو چاہے تو مکان کو لا مکان کر دے، ستاروں کو کہکشاں، ذرے کو صحرا، قطرے کو سمندر اور شب کے اندھیروں کو دن کے اجالوں میں تبدیل کر دے۔ میرے اللہ کسی نے طور کی سربلندیوں پر، کسی نے سلیب سے، کسی نے تجھے غار ہیرا میں پکارا۔ میرے اللہ میں عاجز و منکسر تیرا بندہ نور الدین تجھے اپنی ملت، اپنی قوم کی فلاح اور خیر و نیکی کے فروغ کے لیے اس رزم گاہ میں اپنی فتح مندی، اپنی کامیابی کے لیے پکارتا ہوں۔ میرے اللہ مجھے درد غریبی کے لمحوں سے نکال، لمحوں کے طوفان میں تبدیل کر دے۔ میرے اللہ ہمارے مقابلوں میں 7 سمندروں کے اس پار سے آنے والے طوفانوں کے مقابل مجھے آگ کا دریا اور طوفانوں کے اندھیرے لشکر کے سامنے قوت مندی کی چٹان بنا دے۔ میرے اللہ میں تیرا ایک عاجز بندہ ہوں، مجھے تھکے ہارے جگنوں سے اپنی باوقار تجلی کا آمین بنا دے۔ میرے اللہ خون کے چھینٹوں سے منہ دھونے والے دشمن اور مکاری کو ذہانت، نرم دلی کو کمزوری اور بکواس کو علم سمجھنے والے اس عدد کے سامنے میرے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ان کے لیے آگاہی کا عشوب، سمندروں کا عقید رقص اور فتح مندی کی بیدار چٹان بنا دے۔ میرے اللہ میں تیرے مقدس نام کے توفیل تجھ سے دشمن کے خلاف کامیابی اور فتح مندی کی التجا کرتا ہوں۔ اس کے بعد سلطان نے اپنا سر اٹھا لیا۔ وقت کی آنکھ نے دیکھا اس لمحہ سلطان کی آنکھوں میں آنسوؤں کے چمکتے ستارے تھے۔ اپنی کھلی آستین سے سلطان نے آنسو پونچھے۔ اچانک اس کے چہرے پر سختی پھیل گئی۔ ایک قہر بھری نگاہ اس نے دشمن کے لشکر پر ڈالی، پھر اپنے دائیں بائیں اسد الدین شیر کو اور مجد الدین ابن دائیہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے تلوار فضا میں بلند کی۔ شاید یہ سلطان کی طرف سے ان دونوں کو ابتدا کرنے کا اشارہ تھا۔ اس کے بعد ایک بڑا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔